मुजीबुर रहमान साहब एडवोकेट हमारे साथ पाकिस्तान से टेलीफोन लाइन पे हैं। जनाब मुजीबुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मुजीबुर रहमान साहब, एक सवाल जो हमारे नाज़रीन, एक व्यूअर ने पिछले प्रोग्राम में पूछा भी फ़ोन करके, लेकिन वो एक नहीं है, बेशुमार लोग हैं, और ये मेरा ख्याल सवाल जो है ये 1948 से मुसलसल पूछा जा रहा है, और इसको बुनियाद बनाकर जमात अहमदिया के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा संगीन किस्म का था, उसको संगीन तर किया जाता है। पूछा यह जाता है कि सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कायदे आज़म का नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ी थी? तो आप अगर हमें कुछ बता सकें कि इसके पीछे क्या हकायक हैं। हाँ जी, जरूर मैं कुछ अर्ज करूंगा। मेरे नजदीक इस सवाल की कोई मजहबी या इल्मी या समाजी या तारीखी हैसियत नहीं है, कोई अहमियत इसकी तरह से है ही नहीं। जनाजा किसी ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, इसकी अहमियत क्या है और ये सवाल क्यों पूछा जाता है? बात यह है कि ये सवाल आप अगर गौर करें, सारा रिकॉर्ड उठाकर देखें, ये हमेशा उस वक्त पूछा जाता है जब किसी गुफ्तगू में दलील खत्म हो जाती है, दलील का जवाब दलील से नहीं दिया जा सकता, तो उस वक्त कहते हैं अच्छा जी ज़फ़रुल्लाह खान ने कायदे आज़म का जनाजा क्यों नहीं पढ़ा था। इसकी अदरवाइज कोई अहमियत नहीं है। मिसाल के तौर पर मुझे याद पड़ता है, अभी आपके पास उनका प्रोग्राम नशर हुआ नाजी साहब का, मेरा ख्याल है कि शायद नाजी साहब उस वक्त एडिटर रहे होंगे, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन वो पीपल पार्टी का अखबार था मुसावात अखबार में सन 1978 या 79 की बात है, मुझे ठीक से याद नहीं पड़ता, गालिबन 78 था। उस वक्त जमात इस्लामी के सामने चंद सवालात पेश किए गए थे एक बार एसोसिएशन में, और जहां तक मुझे याद पड़ता है वो बार एसोसिएशन सरगोदा की थी जी। और 10 सवाल थे उसमें, और उसमें ये सवाल पूछा गया था मियां तुफैल मोहम्मद साहब से और प्रोफेसर गफूर से कि जी मौदूदी साहब ने जनाजा पढ़ा था कायदे आज़म का? तो उन्होंने जवाब ये दिया था, ये लफ्ज थे उनके, कि कोई जरूरी नहीं था जनाजा पढ़ना, कोई जरूरी नहीं है, उन्होंने भी नहीं पढ़ा था, मैंने भी नहीं पढ़ा। तो मैं बताना ये नहीं, मैं उन पर इल्जाम नहीं देना चाहता, उनकी कोई अपनी वजह होगी, वो वजह भी थोड़ी देर बाद आपके सामने आ जाएगी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जनाजा पढ़ना जरूरी नहीं था। ये एक मसला है, बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा। और ये मसला क्या है? ये मसले को अगर आप देखें तो ये दरअसल जो बात कह रहे हैं वो एक फिक्ही मसला है। फिक्ही मसला ये है कि नमाज जनाजा जो है वो एक फर्ज किफाया है। अब मेरे जो नाजरीन हैं बहुत से, वो नहीं समझेंगे कि फर्ज किफाया क्या होता है। फर्ज किफाया वो फर्ज है जो सारी उम्मत पर मजमूई तौर पर आयद होता है। उम्मत में से चंद लोग वो फर्ज अदा कर दें तो उम्मत का फर्ज अदा हो जाता है, या बाद लोग कहते हैं उम्मत पर से साकित हो जाता है। एक आदमी भी फर्ज अदा ना करे तो पूरी उम्मत गुनाहगार हो जाती। यह है फर्ज किफाया। तो फर्ज किफाया उस मसले पर जहां लाखों आदमियों ने जनाजा पढ़ा हुआ हो, यह सवाल ही पैदा नहीं हो, कोई उठता सवाल पैदा ही नहीं होना चाहिए कि चंद आदमियों ने नहीं पढ़ा तो क्या हुआ। लेकिन जब आप इसके ऊपर फर्ज किफाया के बारे में जमात अहमदिया का मसलब देखें तो जमात अहमदिया का फतवा यह है कि चूंकि यह फर्ज किफाया है, इसलिए अगर किसी जगह किसी मुसलमान का जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं होगा तो जमात अहमदिया पढ़ेगी ताकि पूरी उम्मत उस गुनाह के वबाल से बच जाए। हम उम्मत को गुनाह के वबाल से बचाने के लिए जनाजा पढ़ने को हर वक्त तैयार रहते हैं अगर कोई और जनाजा पढ़ने वाला ना हो, लेकिन जिसका जनाजा लोगों ने पढ़ दिया, फर्ज किफाया अदा हो गया। हम अगर नहीं अदा करते उसकी कोई वजूहात वो अलग हैं, लेकिन ये इतना बड़ा सवाल नहीं है कि जिसको सवाल बनाकर पेश कर दिया जाए। ये उठाया ही उस वक्त जाता है सवाल जब किसी बहस में कोई दलील खत्म हो जाती है, अच्छा जी ज़फ़रुल्लाह खान ने जनाजा नहीं पढ़ा। तो वो जो जनाजा नहीं पढ़ा उसकी जो स्टिंग है, उसका जो डंग है, वो जनाजा ना पढ़ने पर नहीं हो, वो स्टिंग जो है कहीं और है। वो मैं आगे अर्ज करता हूं को क्या बात। लेकिन जहां तक फतवा का ताल्लुक है, मैंने आपको बताया। अब मुश्किल यह है कि लोग तारीख को भूल जाते हैं, तारीख लोगों को याद नहीं होती। तारीखी तौर पर यह बात मुसल्लमा तौर पर साबित है कि जमात अहमदिया के बानी सिलसिला अंबिया अलैहिस्सलाम पर उलमा ने हिंदुस्तान में घूमकर सारे उलमा से फतवा लिया, अरब से फतवे मंगाए कि यह काफिर है, कुफर का फतवा दे दिया। उससे पहले जमात अहमदिया के अफराद गैर अहमदी मुसलमानों का जनाजा भी पढ़ते थे, उनके पीछे नमाजें भी पढ़ते थे। जब वो कुफर का फतवा आ गया तो हजरत बानी सिलसिला अंबिया अलैहिस्सलाम ने तवज्जो दिलाई कि देखो, जो एक मैं कलमा गो हूं और अव्वल आखिर मुसलमान हूं, जो कलमा गो को काफिर कहता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आकाए नामदार मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि जो किसी काफिर को, जो किसी मुसलमान को काफिर करार देता है
اس کا کفر اس کے اوپر لوٹ جاتا ہے. تو صورتحال یہ بنی آصف صاحب کہ غیر احمدی علماء کے نزدیک ہم ان کے فتوے کے مطابق کافر ہیں. ہمارے نزدیک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان کے کفر کا فتویٰ ان کر پلٹ گیا ہے. اس کے نتیجے میں تاریخی طور پر یہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ غیر احمدی ہمارا جنازہ نہیں پڑھتے, ہم ان کا جنازہ نہیں پڑھتے. جانی پہچانی بات. کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہتے ہیں تم کافر ہو, ہم کہتے ہیں تمہارا کفر کا فتویٰ تم پر پلٹ گیا, تم مجھے کافر نہیں کہو گے, میرا جنازہ پڑھو گے, میں بھی تمہارا جنازہ پڑھوں گا. لیکن وہ ایک الگ بات. ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان فات ہو جائے کوئی اور پڑھنے والا تو اب سوال یہ کہ ظفر اللہ خان نے کیوں نہیں پڑھا؟ ظفر اللہ خان صاحب نے جو کیوں نہیں پڑھا تو ان سے پوچھنا چاہیے, اور یہ سوال کون کرتا ہے یہ بھی پوچھنا چاہیے. جب ظفر اللہ خان صاحب سے پوچھا گیا دو مواقع پر انہوں نے جواب دیا اس کا. ایک تو ان کو پوچھا گیا تحقیقاتی عدالت میں, اور ایک ان کو پوچھا گیا ہے کہ ہمارے ایڈیٹر ہوتے تھے منیر احمد منیر, آتش فشاں رسالہ نکالتے تھے, انہوں نے بھی سوال پوچھا. جب ان سے سوال یہ پوچھا گیا کہ آپ جنازے میں شامل نہیں ہوئے, انہوں نے کہا میں جنازے میں شامل ہوا, میں جلوس کے ساتھ تھا, پورے احترام کے ساتھ شامل ہوا. یہ درست ہے کہ نماز جنازہ میں نے نہیں پڑھی. اس لیے نہیں پڑھی کہ نماز جنازہ کی امامت جو بزرگ فرما رہے تھے شبیر احمد عثمانی, انہوں نے میرے قتل کا فتویٰ بھی دے رکھا تھا, مجھے وہ کافر بھی کہتے تھے, ان کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا, میں نے نہیں پڑھی. اب یہ مجھے بتائیں کہ مولانا شبیر احمد عثمانی بہت عالم آدمی تھے, شیخ الاسلام کہلاتے تھے, ان کو پتا تھا کیا مسئلہ ہے. ان کے لیے کوئی, انہوں نے تو نہیں کہا کہ ظفر اللہ خان نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا, وہ جانتے تھے کیوں نہیں پڑھا. کسی اور نے بھی نہیں کہا, ساری کیبنٹ نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ کیوں نہیں پڑھا. اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ اعتراض سوال اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا. وہ جو اپنا کافر اعظم کہا ہوا ہے اس کے دھونے کے لیے وہ دلیل یہ ڈھونڈتے ہیں ظفر اللہ خان قائد اعظم کو کافر سمجھتا تھا. ظفر اللہ خان ابھی آپ نے سنا دادی صاحب سے, ظفر اللہ خان قائد اعظم کے معتمد ساتھی تھے, ان کو وزیر خارجہ بنایا, ان کو باؤنڈری کمیشن کا کیس ان کے سپرد کیا, یونائیٹڈ نیشن میں کشمیر کا معاملہ ان کے سپرد کیا, آخر تک قائد اعظم کے ٹرسٹڈ تھے. بڑا احترام تھا قائد اعظم کا ظفر اللہ خان کو, انہوں نے کبھی ان کو کافر نہیں کہا. اب یہ مسئلہ تھا, ان کو بھی پتا تھا کہ نہیں پڑھا جاتا, ان کو بھی پتا تھا نہیں پڑھا جاتا. کسی جو اس وقت زمانے کے لوگ وہ ایک اعتدال کا رویہ رکھتے تھے. شبیر احمد عثمانی صاحب جو ہیں وہ سر محمد ظفر اللہ خان صاحب کے ساتھ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبر تھے. قرارداد مقاصد جب پاس ہوئی اس میں وہ بھی رکن تھے, شبیر احمد عثمانی صاحب, اور ظفر اللہ خان صاحب بھی رکن تھے. اقبال شاہجائی صاحب ایک صاحب ہوا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ شبیر احمد عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ظفر اللہ ہے یہ کافر ہو کے دین کی باتیں کر دیتا ہے, ہمارے دوسرے لوگ نہیں کرتے. تو ان کا ایک باہمی احترام کا رشتہ بھی قائم تھا. تو یہ سوال تو محض ایک جذباتیت کی خاطر کیا جاتا ہے, قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا, وہ بھائی کس نے نہیں پڑھا. یہ اس میں کوئی قائد اعظم کا عدم احترام شامل نہیں تھا, وہ ایک رویہ تھا جس کو اس وقت کی ساری پاکستانی قوم نے قبول کیا, شبیر احمد عثمانی نے قبول کیا, کسی نے اعتراض نہیں کیا. اعتراض کرنے والوں کو جب اپنا وہ یاد آتا ہے کہ ہم نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا ہوا تھا تو یہ سوال چھیڑ دیتے ہیں جی ظفر اللہ خان نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا. ظفر اللہ خان نے قائد اعظم کو کافر کبھی نہیں کہا, لیکن اس وجہ سے کہ جو آدمی ان کی امامت کر رہا تھا جنازے کی اس کے پیچھے جنازہ نہیں پڑا. سیدھی سی بات ہے, اس میں کوئی اتنا ٹیڑھا مسئلہ نہیں ہے. ظفر اللہ خان سیدھے صاف سچے کھرے آدمی تھے. وہ اگر جنازہ پڑھتے تو اس وقت فساد ہوتا وہاں پر کہ منافق ہے, سیاسی مفاد کی خاطر اپنی وزارت کی سے چمٹا ہوا ہے, اور تم احمدی جنازہ پڑھتے نہیں ہے. ظفر اللہ خان نے منافقانہ طور پر پڑھ لیا, اور ظفر اللہ خان نے اس وقت کوئی بحث چھیڑنا نہیں چاہیے. نہ پڑھنے کی وجہ سے بحث نہیں چھڑی, اگر پڑھتے تو بہت بڑی بحث چھڑتی. اور یہ بات جواب ظفر اللہ خان صاحب نے خود بھی دی ہے کہ مختصر سی بات تو یہ ہے, ورنہ تاریخ سب کے سامنے ہے. بالکل ٹھیک. مجیب صاحب ایک اور بات ہمیں بتاتے چلیں, پچھلے دنوں اس کا بھی بڑا تذکرہ رہا پریس میں بھی اور ٹیلی ویژن چینلز پر بھی, کہ سر ظفر اللہ خان صاحب سے جب اسی موقع پہ جبکہ قائد اعظم کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی تو اسی موقع پہ جب تو اس وقت ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں پڑھ رہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کافر ریاست کا مسلم وزیر سمجھ لیں یا مسلم ریاست کا کافر وزیر. بالکل غلط بات ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. جی میں آپ سے عرض کروں جی مجیب صاحب, یہ بات کہ اسی جنازے کے موقع پر سوال ہوا, یہ بات بالکل غلط ہے. جی ٹھیک ہے. جنازے کے موقع پر سوال نہیں ہوا. ایک دفعہ ارشاد احمد حقانی صاحب نے یہ بات کہہ دی تھی اپنے کالم میں, میں نے ان کو ایک کھلا خط لکھا تھا, میں نے ان کو فیکس کر کے وہ خط بھیجا تھا. میں نے ان کو بعد میں ملا, انہوں نے ایکنالج کیا کہ خط مجھے مل گیا. میں نے ان کو بتایا کہ آپ تاریخی طور پر اتنی غلط بات کہہ رہے ہیں کہ جنازے پر یہ بات ہوئی تھی, جنازے پر یہ بات نہیں ہوئی تھی. کہتے جی اخباروں میں پڑھا ہمیشہ, اخباروں میں کیا پڑھا وہ اس بارے میں نہیں پڑھا. وہ انکوائری کمیٹی کے دوران قائد اعظم کی وفات کے 6 سال بعد
کسی نے یہ کہا کہ خطیب تھے جیکب آباد کے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ قائد اعظم نے، جب چودھری ظفر اللہ خان صاحب مرحوم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی موقع پر یہ بات کہی تھی، آپ مجھے کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لو یا مسلمان حکومت کا کافر وزیر سمجھ لو. یہ بات اس کو جنازے کے ساتھ جوڑنا تو بہت بڑی تاریخی ظلم ہے. یہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. اب یہ بات جو انہوں نے یہ بات کہی تھی کس موقع پر کہی تھی، کہا یہ جاتا ہے کہ ایک خطیب تھے جیکب آباد کی مسجد کے، انہوں نے یہ بات کہی. کوئی حوالہ نہیں کس موقع پر کہی، کب کہی، کیوں کہی. ظفر اللہ خان صاحب کا تو یہ ایشو ہی نہیں تھا کہ حکومت کافرانہ ہے یا حکومت مسلمانوں کی ہے. یہ ایشو تو جماعت اسلامی کا تھا، دوسرے لوگوں کا ایشو تھا کہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے یا اسلامی حکومت ہے. وہ اسلامی نظام کے حوالے سے کافرانہ حکومت اور مسلمانوں کی حکومت کا، اسلامی حکومت کا ذکر کرتے تھے. یہ ظفر اللہ خان کا ایشو نہیں تھا. لیکن جو بات ایک مولوی سے منسوب ہوئی ہے، اس سے کوئی پوچھے کہ یہ بات سٹیج کے اوپر برسبید تذکرہ زور بیان میں کہہ دی تھی یا کسی میٹنگ میں ہوئی تھی، کسی کانفرنس میں ہوئی تھی، اور کون کون تھا، کس نے سنی تھی. وہ ایک جیکب آباد کے مولوی جس کے بارے میں کوئی امکان اس بات کا نہیں ہے کہ وہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب سے ملا. چودھری ظفر اللہ خان صاحب مولویوں کے ساتھ تو میٹنگ نہیں کیا کرتے تھے، اکثر اوقات ملک سے باہر رہتے تھے. جب ملک سے باہر آتے تھے ان کی جو کیبنٹ کی میٹنگ بھی ختم نہیں ہوتی تھی. مولویوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں کہاں ہوتی. حوالہ بنایا ایک مولوی کو جیکب آباد کا. جیکب آباد کا مولوی کراچی آ کے ملا تھا یا نیو یارک میں جا کے ملا تھا. یہ جو ہمارے یہ اعتراض کرنے والے ہیں ان سے پوچھیں کہ محدثین نے کیا معیار قائم کیے ہوئے روایت کو پرکھنے کے. پہلا معیار یہ ہے کہ راوی جو ہے اس آدمی سے ملا ہے جس سے روایت کر رہا ہے. جی ظفر اللہ خان کا، چودھری ظفر ان سے جو مولوی صاحب تھے جیکب آباد کے خطیب، ان سے ملنا ہی تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہ ایک بات ہوا میں اڑا دی گئی اور یہ بات پہلی دفعہ سن 56 میں انکوائری کمیٹی کے دوران ہوئی. اس سے پہلے کسی نے یہ بات ہی نہیں کی. جی بالکل ٹھیک مجیب صاحب، بالکل غلط ہے. میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں. جی ٹھیک مجیب الرحمان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. مجیب الرحمان صاحب ایڈوکیٹ پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. ان سے ہم نے جب پوچھا کہ یہ الزام جو لگایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ سر ظفر اللہ خان صاحب نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا تھا اور اس کو بنیاد بنا کے ہمارے دین اور ایمان کا فیصلہ کیا جاتا ہے، تو انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا. اس میں ایک بات کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ میاں محمد طفیل اور پروفیسر غفور جو کہ جماعت اسلامی کے بڑے سرکردہ اہلکار ہیں، ان کو جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کا جنازہ پڑھنا ضروری نہیں تھا. آج اس وقت ہمارے پاس اس اخبار کا حوالہ موجود ہے، وہ اس وقت ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ مساوات اخبار ہے 27 فروری سن 1978 کا. تو اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو مساوات اخبار پاکستان کے موقر اخباروں میں سے ایک اخبار ہے. اس کے اندر بڑے واضح طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اچھی بڑی سرخی کے ساتھ جو ہے وہ پروفیسر غفور اور میاں محمد طفیل کا یہ بیان وہاں پہ درج ہے کہ قائد اعظم کا جنازہ پڑھنا ضروری نہیں تھا. تو یہ آپ نے دیکھا، اور اس سے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ پڑھنا ضروری نہیں تھا، کوئی کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ اٹھ کے کہے کہ بھی تم لوگ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو. ہم پہ ہماری شرافت کی وجہ سے زور چلتا ہے سب کا، وہ چلا لیتے ہیں. تو وہ بات وہی ہے کہ ان کو اس لیے کہنے کی شاید ہمت نہیں کہ ان کے پاس طاقت ہے، کثرت ہے بظاہر دنیاوی. لیکن ہم جو ہیں، ہم تو جماعت احمدیہ کا تو ہمیشہ سے یہی عقیدہ رہا ہے کہ انہیں غرور کے رکھتے ہیں طاقت و کثرت، ہمیں یہ ناز بہت ہے خدا ہمارے لیے. تو ڈاکٹر مرزا سلطان احمد